अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, महद द गाइडेड वन में आप सबका फिर से खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई सीरीज़ का पहला हिस्सा, जिसमें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। ये सीरीज़ मुख्तलिफ़ हिस्सों में है और आज आप देख रहे हैं इसका पहला हिस्सा। और क्योंकि ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है जिसमें हुजूर की पैदाइश हुई थी, हम इस महीने में हुजूर की मुकम्मल सवाने उम्री आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ इस रूहानी सफ़र पर चलिए और इस अजीम किस्से को मज़ीद जानिए। अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई और उसमें आदमियों को बसाना चाहा तो सबसे पहले अपनी कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हीं से सारे आदमी पैदा किए। आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही अल्लाह ने अपने बंदों को अच्छी बातें सिखाने और बुरी बातों से रोकने के लिए अपने पैगंबरों का सिलसिला दुनिया में जारी किया, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जारी रखा। आपके बाद न कोई पैगंबर आया है न क़यामत तक आएगा। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मशहूर पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम गुज़रे। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे बड़े पैगंबर हुए। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे दिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम को शाम के मुल्क और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हिजाज में आबाद किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि इस हिजाज की ज़मीन में एक मुकाम पर हमारी इबादत करने और नमाज़ पढ़ने के लिए एक घर बनाओ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिलकर इस घर को बनाया और इसका नाम काबा और बैतुल्ला रखा, यानी अल्लाह का घर। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस घर की खिदमत के लिए अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस मुकाम पर आबाद करो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद भी यहीं रहने लगी और इस मुकाम का नाम मक्का रखा गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर आने के आदमी बहुत से ख़ानदानों और कबीलों में बढ़ गए। इनमें मशहूर कबीले का नाम कुरैश था। ये ख़ास मक्का में आबाद हुए और काबे के मुतवल्ली थे। कुरैश के कबीले में भी कई बड़े ख़ानदान थे। उनमें से एक बनी हाशिम थे। ये हाशिम की औलाद थे। हाशिम ने अपनी शादी यसरब के शहर बनु नज्जार के ख़ानदान में की। उनसे एक लड़का हुआ जिसका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। उनमें से 5 किसी न किसी हैसियत से बहुत मशहूर थे। अबू तालिब, अबू लहब, अब्दुल्ला, हमज़ा और अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा। अब्दुल्ला सबसे छोटे थे। 21 बरस के हुए थे कि बनी ज़हरा नाम के कुरैश के एक दूसरे ख़ानदान की लड़की से उनकी शादी हुई। उन बीबी का नाम आमना था। अब्दुल्ला शादी बाद बहुत कम जिए, चंद रोज़ बाद ही वफ़ात पा गए। अब्दुल्ला के मरने के चंद महीनों के बाद बीबी आमना की औलाद हुई, जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। यही वो बच्चा है जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबर हैं, जिसकी पैदा होने की दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगी थी और हज़रत ने अपने बाद इसके आने की खुशखबरी सबको सुनाई थी। आपकी पैदाइश 21 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 571 बरस बाद हुई थी। सबसे पहले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ आमना ने दूध पिलाया। 2-3 दिन के बाद आपके चचा अबू लहब के ग़ुलाम सोबिया ने आपको दूध पिलाया। उस ज़माने में कायदा ये था कि अरब के शरीफ घरानों के बच्चे देहात में परवरिश पाते थे। देहात से औरतें आती और बच्चों को पालने और दूध पिलाने के लिए अपने साथ अपने घरों को ले जाती। उन्हीं औरतों में से एक का नाम हलीमा था और जो हौज़न के कबीले और सैयद ख़ानदान से थीं। मक्का आई और आपको परवरिश के लिए अपने कबीले में ले गईं। 6 बरस तक आप हज़रत हलीमा के पास हौज़ैन के कबीले में परवरिश पाते रहे। आप 6 बरस के हो गए तो आपको आपकी माँ बीबी आमना ने अपने पास रख लिया। बीबी आमना किसी सबब से मदीने आई और वहाँ 1 महीने तक रहीं। यहाँ से जब आपकी वापसी हुई तो कुछ मंजिल चलकर बीमार हुईं और अबू वाई के मुकाम पर पहुंचकर वफ़ात पा गईं और यहीं दफन हुई। बीबी आमना के साथ उनकी वफ़ादार ग़ुलाम उम्मे ऐमन भी थीं। हज़रत को लेकर अपने साथ मक्का आई और मक्का आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दादा अबू मुत्तलिब के सुपर्द किया।
دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگا لیا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ کی پرورش کی۔ عبد المطلب اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس آپ کی عمر تھی۔ ان کو رہ رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخرکار اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کو سپرد کر کے وفات پائی۔ چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڈ پیار سے پالا۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے آپ کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی، البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ کرتے گئے۔ رفتہ رفتہ آپ نوجوانی کی عمر کو پہنچے۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام ملک میں تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہتے تھے۔ جوانی میں حضرت خدیجہ کی تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ آپ سچے اور امانت دار تھے۔ کاروبار میں معاملہ اتنا صاف رکھتے تھے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی، سب خوش رہتے تھے۔ جو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کر لے، آپ کے اخلاق کا قائل ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی نہیں، یمن، بصرہ، شام کے ملک میں بھی حضور جہاں جہاں تشریف لے گئے اور جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا، سب آپ کی تعریف کرتے۔ آپ کی سچائی، ایمانداری، دیانت داری، اچھے اخلاق کی عام شہرت ہو گئی۔ یہ شہرت اتنی بڑی کہ دنیا نے آپ کو امین تاجر کا لقب دیا۔ ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ وعدے کے اس قدر سچے تھے کہ جو وعدہ کر لیتے، ہزاروں مصیبتیں اٹھانے پر بھی اسے پورا کرتے۔ آپ کی دیانت داری پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ نقد روپیوں کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ جاتے۔ آپ کی اس دیانت داری اور امانت داری کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے بھی آپ کے بارے میں سنا تو تجارت کے کاموں میں آپ کا امتحان بھی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھلے اخلاق، شرافت، دیانت اور امانت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نافیہ نام کی عورت سے شادی کا پیغام دے دیا۔ حضرت خدیجہ بنت خلید بہت شریف خاتون تھیں۔ ان کا خاندانی سلسلہ 5ویں پیڑھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں، بہت شریف اور پاکیزہ اخلاق کی تھیں اور لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ آپ دولت مند اتنی تھیں کہ جب مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلے ان کا سامان تمام قافلے کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکے میں کوئی نہیں تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کر لیا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھیں، خوبصورت اور پاکیزہ اور عرب کے اونچے خاندان سے تھیں، اس لیے اکثر لوگ ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتے تھے، پر انہوں نے تمام درخواستیں رد کر دی تھیں۔ شاید ان کا نکاح کا ارادہ ہی نہیں تھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کی شہرت سن کر ایسی نچھاور ہوئیں کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر خود سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ ان میں سے حضرت رقیہ سب سے بڑی تھیں اور حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربس سے ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذو نورین تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے تھے، عقیل، جعفر اور علی تھے۔ تنگی کے ساتھ وقت گزر رہا تھا۔ ایک بار جب قحط پڑا، ابو طالب بڑی تنگی میں گرفتار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو مشورہ دیا کہ چچا ابو طالب تنگی کی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ایک لڑکے کو آپ لے آئے اور ایک کو میں لے آتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے منظور کر لیا۔ دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اپنی خواہش ظاہر کی۔
ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر کو عباس لے جائے اور علی کو تم لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر کو عباس لے گئے اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور ان کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے حکیم بن حجام تھے، دولت مند آدمی تھے۔ وہ ایک عیسائی غلام زید بن حارثہ کو خرید لائے۔ انہوں نے زید کو حضرت خدیجہ کے تحفے میں دے دیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ نے اسے اپنے عزیز کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد زید کے باپ حارث اور چچا کعب اس کو لینے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہایت عاجزی سے درخواست کی کہ زید کو یا تو آپ آزاد کر کے ان کے ساتھ کر دیا جائے یا ان کی مناسب قیمت لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہو تو اسے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ زید کو بلایا گیا۔ ان کے بعد حارث نے ان سے پوچھا زید کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ زید نے جواب دیا نہیں۔ حارث کو بڑا تعجب ہوا اور وہ غصے میں کہنے لگا ارے بدبخت، کیا تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ میں نے ان سے ایسی باتیں دیکھی ہیں اور سیکھی ہیں جو میں ساری دنیا پر انہیں ترجیح دوں گا۔ حارث اور اس کے چچا کعب نے بہت سمجھایا پر وہ کسی طرح سے وہاں سے جانے کو راضی نہ ہوئے۔ مجبوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور زید اور ان کے باپ اور چچا کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ آ گئے اور یہاں اعلان کیا کہ لوگوں گواہ رہو کہ آج میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے باپ اور چچا اس بات سے بہت خوش ہوئے اور زید کو آپ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلقات ابو بکر بن قحافہ سے تھے۔ ابو بکر نہایت خوبصورت تھے۔ خوبصورتی کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا تھا۔ آپ قبیلہ بنو تمیم میں سے تھے۔ خون بہا اور توان کی فیصلے کرنے کے لیے آپ حاکم بنائے جایا کرتے تھے۔ آپ کا فیصلہ تمام قبیلوں کو ماننا پڑتا تھا۔ آپ بہت امیر تھے۔ مصر و شام کو تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ تمام قبیلوں میں آپ کا اثر و رسوخ تھا۔ چھٹی پیڑھی میں آپ کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ عثمان بن عفان آپ کے داماد تھے۔ حضرت عثمان کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ نہایت مالدار، بڑے سخی، بڑے شرمیلے تھے۔ آپ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلقات تھے۔ ان کے علاوہ ابو سفیان، خالد، ابو جہل، صہیب وغیرہ سے بھی تعلقات تھے۔ ہر قبیلے کا ہر آدمی آپ کو عزت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اکثر لوگ آپسی لڑائی کے وقت آپ کو حاکم قرار دیتے تھے، آپ کے فیصلے کو مانتے تھے۔ لیکن جب سے آپ غار حرا میں زیادہ وقت لگانے لگے، اس وقت سے آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اور جب آپ پر وحی آنا شروع ہوئی تو آپ چپ چاپ رہنے لگے۔ دوستو، آج ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے جوانی تک مختلف پہلوؤں کو جائزہ لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح اور ان کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں بھی ہم نے جانکاری حاصل کی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور کیسے حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی مقدس واقعات پر ہم بات کریں گے۔ تو دوستو، اگلے حصہ ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہمارے سامنے اب اسلام کا اصلی سفر شروع ہونے والا ہے۔